हालेलुया, आमीन। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, थोड़ा सा नहीं, सारा जलाल, आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही खुदावंद है, और दुनिया में और कोई खुदा नहीं, सिर्फ एक खुदा है हमारा, और वो खुदावंद है, आमीन। और लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा था कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। अब वो खुदावंद, खुदा का क्या नाम है, बाप का क्या नाम है, खुदा है यहोवा। और यीशु यहोवा के नाम में फिर कैसे आए? खुदावंद यीशु मसीह का असल नाम यीशु मसीह नहीं है या जीसस नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसलेशंस है असल नाम की। ये उर्दू ट्रांसलेशन है यीशु, और इंग्लिश में जीसस है, और अगर आप स्पेनिश में जाएँ तो एसुस कहते हैं, इंडिया में जाएँ तो यीशु कहते हैं। लेकिन एक्चुअल खुदावंद का नाम जब फरिश्ता गया था, जिब्राइल फरिश्ता उनका समरियम के पास, उसने कहा था कि उसका नाम जो है वो याहुशुआ रखना। हिब्रू में चूंकि वो बात कर रहे थे, इब्रानी ज़ुबान में, तो याहुशुआ का जो मतलब है वो दो नामों से मिलकर बना है, यावे और शुआ से या यशुआ से, जिसका मतलब है यहोवा निजात देने वाला। तो यीशु मसीह का नाम जब याहुशुआ या पूरा नाम लिया जाता है तो उसका मतलब हम ये कह रहे होते हैं इब्रानी ज़ुबान में कि यहोवा निजात देने वाला, ठीक है। तो यहोवा, इसलिए यीशु ने कहा था कि मेरे अपने बारे में, जब वो पैदा भी हुए तो लोगों ने कहा कि होशाना, आलम बाला पर होशाना, होशाना होशियाना, यानी कि खुदावंद के नाम से जो आता है। और यही बात आखिरी ज़माना में जब यहूदी लोग कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, बारूक खबा बशम यावे एलोहीम, यानी कि जो यहोवा के नाम में आएगा। और दुनिया में वाहिद खुदावंद यीशु मसीह हैं जो कि जिसको ये नाम बख्शा गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों का नाम यशुआ नहीं है या जोशुआ नहीं है, जिनका ऑब्वियसली है, लेकिन नाम बख्शने का मतलब है इख्तियार, जिसके पास यहोवा के नाम का इख्तियार है। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि बाप ने सारा कुछ जो है, सारा इख्तियार यीशु को दिया, और यीशु ने फिर क्लेम भी किया कि आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार मेरे पास है, आमीन। तो ये है कि खुदावंद का शुक्र हो। 3 ईदें जो हैं वो आ रही हैं। आपको पता है कि बाइबल खुदावंद ने हमें कितनी ईदें दी हैं? 7 ईदें दी हैं। कौन कौन सी? हाँ बिल्कुल ठीक, ईद ख़याम जी, वो मतलब हार्वेस्ट की ईद नहीं, लेकिन हार्वेस्ट का सीजन है, उसमें ईद ख़याम आती। ईद पेंतिकोस्त बता दी, ईद ख़याम बता दी, और कौन सी थी जिस पर यीशु मसीह कुर्बान हुए थे, वो कौन सी ईद थी? नहीं फसा की ईद थी। ईस्टर या गुड फ्राइडे ईद नहीं है, ये जो कैथोलिक चर्च के बनाए हुए नाम है। एक्चुअली यीशु मसीह फसा वाले दिन जो है वो ज़बा किए गए, यानी बर्रा के तौर पर, तो उस पर चढ़े स्लीप पर। और जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो वो बेखमीरी रोटियों की ईद का दिन था, फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड्स, ठीक है। और जब यीशु मसीह जिंदा हुए थे 3 दिनों के बाद, तो क्या हुआ था, वो ईद एक और आती है 3 दिनों के बाद, उसको कहते हैं पहले फलों की ईद, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स या बिकुरीम हिब्रू लैंग्वेज में, ठीक है। बाइबल में खुदा ने 7 ईदें दी थी, ठीक है। और सातों की सातों जो ईदें हैं ये यीशु मसीह की खिदमत को जाहिर करती हैं, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को बताती हैं। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं दे दी थी, क्योंकि इन ईदों का आगाज जो होता नजर आता है वो बनी इसराइल के साथ हुआ था। आपको याद है ना कि जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाला था तो कौन सी ईद मनाई गई थी वहां पे? जब उन्होंने क्या किया था, बर्रे को लेकर उसके खून को क्या किया था, फसा की ईद मनाई थी। और खून को क्या किया था उन्होंने? दरवाजे की चौखट पर ऊपर और साइडों पे लगाया था, सलीब का निशान बनाया था, ठीक है। उससे अगले दिन क्या हुआ था कि जब वो फसा हो गई तो अगले दिन वहां से जब पिलोठे मर गए मिस्र के, तो अगले ही दिन वो दरियाए कुलज़म, बहरे कुलज़म पार करके तो दूसरी तरफ चले गए थे। वो कौन सी ईद थी? बेखमीरी रोटियों की। 7 दिन तक वो रहती है, और खुदा ने कहा था कि अपनी रोटियों को खमीर ना लगाना। और बनी इसराइल चूंकि जल्दी में निकले थे तो उन्होंने वो ईद जो है वो मनाई, यानी कि चलते चलते मनाई। और फिर क्या हुआ कि जब वो 3 दिन के बाद वहां पर पहुंचते हैं तो अगले दिन जब वो मिस्र में से निकले हैं तो बेखमीरी रोटियों की ईद थी। और 3 दिन के बाद जब वो बहरे कुलज़म को पार करते हैं तो पहले फलों की ईद थी, यानी कि कुलज़म के पार जाने वालों में वो पहला फल ठहरे। इसी तरह यीशु मसीह ने उसको आकर कैसे पूरा किया कि जब यीशु मसीह आए और उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी, ईद फसा को पूरा किया, ठीक है।
یعنی کہ فسح کے دن کیا ہوتا تھا؟ برا ذبح کیا جاتا تھا، اور ہر گھر کے پیچھے انڈیویجول لیول پہ برا لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ہر گھر کے پیچھے. مثلا اگر ہم پرانے زمانے میں ہوتے یسوع مسیح سے پہلے، تو فسح کے دنوں میں ہم بھی ایک ایک برا لیتے، جیسے مسلمان لوگ، حالانکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے عید الفطر اور وہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یعنی کہ فطیری روٹیوں کی عید کی کاپی جو ہے، جو بائبل کی جو بے خمیری روٹیوں کی عید ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں مناتے ہیں. وہ ایک بالکل غلط چیز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. جب وہ بس ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں مناتے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیوں مناتے ہیں. لیکن بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ ان کے جو لیڈر تھے، نبی تھے، انہوں نے ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، جو ان کو سمجھ آیا، جو نہیں سمجھ آیا بس وہ شروع ہو گیا. اور اضحاق کی وہ عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں. اور اضحاق کو جب قربان کیا گیا تھا اس کی یاد میں، حالانکہ بائبل میں خدا نے نہیں کہا تھا کہ اس کی یاد میں کوئی عید منانا، وہ تو ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ یسوع مسیح کی تصویر ہے. اور جب انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا تو انہوں نے غلط لکھ دیا، اور اسماعیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اسماعیل کو جو ہے وہ ابراہیم نے قربان کرنے کی کوشش کی تھی. حالانکہ عید کا نام جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، یعنی اضحاق کی عید. اور قربانی کس کی اسماعیل کی وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نبی نے کلیم یہ کیا تھا کہ میں اسماعیل کی نسل سے آیا ہوں، تو اس لیے اسماعیل کو وہ اوپر کر رہا ہے اضحاق کے اوپر، تاکہ اسماعیل کو اونچا درجہ دے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کو اونچا درجہ ملا تھا؟ اسحاق کو اونچا درجہ ملا، پلوٹھے کا حق جو تھا اسحاق کو ملا تھا. سو کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے بھی وہ عیدیں آگے پوری کی کہ ہر گھر کے پیچھے ایک برا لیا جاتا تھا. تو یسوع مسیح جب فسح کا برا ہو کر قربان ہوا تو اس نے ہر گھر کو بچایا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں. ہر شخص کو توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. اب اگر بھائی اگر لیتے ہیں بپتسمہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بیوی بچوں کو نہیں لینے کی ضرورت، کیونکہ ایک نے لے لیا. ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر اس برہ کو لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ ہر گھر کے پیچھے ایک برہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر گھر کے اوپر جو ہے وہ صلیب کا نشان جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے. سو کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے جب قربانی کی، یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، تو ہر گھر کے پیچھے وہ ایک برہ ٹھہرا، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے اوپر صلیب کا نشان بن گیا. اور جب نیکسٹ عید ہوئی تو یسوع مسیح کو جب قبر میں رکھا گیا تو وہ بے خمیری روٹیوں کی عید تھی. جس طرح پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں لکھا ہے کہ جب تک جو ہے وہ کوئی دانہ زمین میں پڑ کر مر نہ جائے وہ دوبارہ نہیں اگتا، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں بویا گیا، لیکن وہ پاکیزگی کی حالت میں اٹھا، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا گناہ لے کر خود تو وہ بے خمیرہ تھا، کیونکہ وہ بے خمیری روٹی ہے. خمیر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ تھوڑا سا خمیر پورے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے. بس آؤ اس گناہ کے خمیر کو اپنے اندر سے نکال کر، جیسے پالوس رسول نے کہا، سو بے خمیری روٹیوں کی عید جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع کے مرنے کے سبب سے، اس بے خمیری روٹی کے سبب سے ہم پاک ٹھہرے. کیونکہ بنی اسرائیل کو کیا حکم تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں سے خمیر کو نکالیں، وہ یعنی فسح سے پہلے اپنے اپنے گھروں سے خمیر کو نکالیں. اور جب آپ فسح کی عید سے بے خمیری روٹیوں کی عید میں جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں خمیر نہیں نظر آنا چاہیے. تو جب یسوع ہماری فسح کا برہ بن گیا، توبہ کر لی، تو ہم اپنی زندگیوں میں سے پھر کیا نکالنا ہے؟ ہمیں خمیر کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہمیں گناہ کو نکالنا، یعنی کہ توبہ کے بعد ہماری زندگیوں میں پھر گناہ نہیں نظر آنا چاہیے. جس طرح فسح کے بعد ان کے گھروں میں خمیر نہیں نظر آنا چاہیے تھا. اور پھر کیا ہوا کہ 3 دن جب گزر جاتے ہیں، جب یہ جو عبرانی کیلنڈر ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ویک میں جب یہ عید آتی ہے تو سیٹرڈے تک ویٹ کیا جاتا ہے، اور جو سنڈے ہوتا ہے پہلا ہفتے کا پہلا دن، وہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی، جس دن یسوع مسیح زندہ ہوئے. جیسے یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب میں لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن جب وہ سارے شاگرد ادھر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کیا تھی؟ خالی تھی. مریم مگدلینی نے دیکھا، پترس، یوحنا نے دیکھا. ہفتے کا وہ کیا تھا؟ پہلا دن تھا، وہ پہلے پھلوں کی عید کا دن تھا. اور پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ٹھہرا، ٹھیک ہے. تو پہلے پھلوں کی عید خداوند نے کیسے پوری کی؟ کہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور پھر خداوند کا بندہ پالوس اپنے خطوں میں کہتا ہے کہ کیا ہوا کہ اس نے جا کر پہلے پھلوں کو خداوند کے سامنے پیش کیا. وہ پہلے پھل کون تھے؟ کاہن جو تھا وہ کیا کرتا تھا کہ کیونکہ یہ مہینہ جو ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے کس کا؟ بہار کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو عیدیں آتی ہیں مارچ اور اپریل میں آتی ہیں. ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی صلیب کا یا فسح کی عیدوں کا سسٹم ہوتا ہے، جب بھی ہم
ہم یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کو مناتے ہیں تو وہ کون سے سیزن میں آتا ہے؟ مارچ یا اپریل میں، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ یہ تمہارے آغاز ہوگا مہینوں کا، اس سے زندگی کا. اور آپ دیکھیں کہ کیلنڈر کا جو ببلیکل کیلنڈر کا آغاز مارچ میں ہوتا ہے، ادھر سے ہی عیدوں کا آغاز ہو رہا ہے، ادھر سے ہی ہماری نئی زندگی کا بھی آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آیا تو وہیں سے ہماری زندگی کا بھی آغاز ہوا. تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ایسے پوری ہوتی ہیں. اور جب وہ پہلے پھلوں کی عید کے طور پر گیا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کیا. اور یہی ریزن تھا کہ یسوع مسیح نے مریم مگدلینی کو کہا تھا کہ مجھے چھو نہ، کیونکہ کاہن جب خداوند کی حضوری میں وہ لے کر جاتا تھا پھولا تو اس کو کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کو، اس لیے عورت کو جو ہے وہاں پر ہیکل میں آنے کی وہ نہیں تھی، کیا اس کو کہتے ہیں، ریسٹرکشن نہیں تھی، کیونکہ بائبل میں لکھے جتنے بھی اسرائیل کے مرد ہوں گے وہ ہر سال عید پر ضرور آئیں گے، لیکن عورتوں کو نہیں تھا حکم، کیونکہ آبویسلی عورتوں کی ناپاکی کے دن بھی چل رہے ہو سکتے ہیں، تو اگر ان کو خدا حکم دے دیتا تو وہ کیسے پھر جا سکتے تھے. تو اس لیے خدا نے صرف مردوں کو یہ حکم دیا تھا. تو یسوع مسیح نے مریم مگدلینی کو کہا تھا مجھے نہ چھو، اور اس نے کہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو لگا کہ وہ باغبان ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ پھولا تھا. ہسٹوریکل بکس یہ بتاتی ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح پہلے پھلوں کی عید کے کاہن کے طور پر خدا کے حضوری میں جانے کا تھا. اور پہلے پھل کون سے خدا نے پیش کیے تھے؟ کوئی بتائیں. متی کی انجیل 28 باب میں لکھا ہے کہ جتنے بھی مقدسین تھے یسوع سے پہلے، یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو قبریں کیا تھی؟ تھڑک گئی تھی، کھل گئی تھی، اور بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اور وہ سارے خداوند کی حضوری میں آسمان پر خداوند لے گیا تھا. افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو اس اپنے ساتھ کیا ہوا؟ وہ قیدی روحوں کو بھی لے گیا تھا. پہلا پھل کون تھے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ لوگ، داؤد بادشاہ، سلیمان، ٹھیک ہے، حزقیہ بادشاہ، یہ سب پہلا پھل تھے. ہنوک، ایلیا، الیشا، یہ سب پہلا پھل تھے، پہلی برسات تھی وہ. اور ہم سب جو ہیں وہ پچھلا پھل ہوں گے جب آخری زمانے کی فصل کٹے گی، جیسا کہ ایئن نے کہا کہ ہارویسٹ کی عید ہے. اس کے بعد 4 عیدیں پیچھے رہ جاتی ہیں. میں نے کون کون سی ابھی تک گنا دی آپ کو؟ فسح کی عید، بیک میری روٹیوں کی عید، اور پہلے پھلوں کی عید. اور ایئن نے ایک اور عید بتائی تھی، نہیں اس سے پہلے، پینتیکوست کی عید. ٹھیک ہے، پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں، شیواؤت جس کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں. کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل ٹریول کرتے کرتے جب کوہ ہورب پر پہنچے تھے، ہورب کے پہاڑ پر، تو وہاں پر ان کو کیا ملا تھا؟ آسمان سے خدا نے کیا دیا تھا؟ نہیں، من تو بہت بات نہیں. موسیٰ کیا لینے اس پہاڑ پر گیا تھا؟ ہاں، تختیاں لینے گیا تھا، شریعت کی. ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ جو 10 حکم صرف تختیوں پر لکھے ہوئے تھے. 10 حکم نہیں لکھے ہوئے تھے، پوری شریعت ایکچولی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی. 10 احکام صرف خدا نے پہاڑ سے بولے تھے. اگر آپ اس کو 19ویں اور 20ویں باب میں جا کر پڑھیں، خروج کی کتاب میں ابھی پڑھوں گا نہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے 10 حکم پہلے جو تھے، شریعت کے پہلے جو 10 حکم تھے، وہ آواز سے بولے تھے. اور چلے میں پڑھ لیتا ہوں ایک آپ کی اس کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے. 20ویں باب میں جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں باب کی پہلی جو 15 آیتیں ہیں، 16 آیتیں، یہ 10 احکام ہیں. ٹھیک ہے، 17 آیتیں. تو 17ویں ایسے میں پڑھوں گا. آخری حکم لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اس کے غلام، نہ اس کی لونڈی، اس کے بیل، اس کے گدھے کا، نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. یہ 10واں حکم فنش ہوا. اور پھر لکھا ہے سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے ہوئے کیا ہوا؟ دیکھا. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خداوند ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. یہ کتنی کہہ لیں کہ اس وقت بری بات ہے، یا انہوں نے خود ہی کہہ لیں کہ اپنے لیے برکت کا دروازہ بند کیا کہ انہوں نے کہا کہ خدا ہم سے بات نہ کرے، موسیٰ تو ہی کر لے گا. حالانکہ اس وقت خدا ہم سے بات کر رہا تھا. all of them heard، خدا کی آواز کو انہوں نے سنا وہاں پہ. تو 10 حکم جو ہیں وہ خدا نے بولے تھے. تختیوں پر پوری شریعت لکھی ہوئی تھی. یہ جو تصویروں میں تختیاں 2 دکھاتے ہیں جس پر وہ 10 لکھا ہوتے ہیں، وہ ایکچولی غلط پکچر ہے. پوری شریعت لکھی ہوئی تھی تختیوں پر.
اور موسیٰ وہ پوری کی پوری شریعت کو ایسے لے کر آیا تھا، جس کی کاپی میں جو ہے وہ غیر قومیں یہ کہتی ہیں کہ ساڈی کتاب بھی جی لکھی لکھائی اتری تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا ہوا، کیونکہ اس میں کنفیوژن ہے کہ بکری بھی کھا گئی اور پھر اور بھی چیزیں ہوئی، صورتیں کچھ کم ہو گئی کچھ زیادہ ہو گئیں، 2-3 ورژنس تھے، پھر وہاں پہ جنگ ہوئی اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا بیکاز آف دیٹ. لیکن یہ واحد دنیا کی کتاب ہے، بائبل کی جو شریعت کی کتاب ہے، جو ایز اٹ از خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موسیٰ کو ملی تھی. سو جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. آمین. کیونکہ وہ خدا نے لکھا تھا، موسیٰ نے اپنی میموری سے نہیں لکھا تھا، خدا نے اس کو ساری شریعت لکھ کر دی تھی. اور یہی ریزن ہے کہ خداوند کے نام کو جلال ملے کہ خدا کا کلام چینج نہیں ہو سکتا. سو کیا ہوا کہ جب 50 دن کے بعد وہاں پر پہنچے تو وہاں پر عید پینتیکوس کے دن خدا نے آسمان پر سے ان سے بات کی اور موسیٰ کو بلایا اوپر، ٹھیک ہے، اور پھر تختیاں دی. اور جب یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے تو 50ویں دن کیا ہوا کہ وہ کلام جس کا وعدہ تھا کہ وہی شریعت جو کہ تختیوں پر لکھی تھی، عبرانی 8ویں اور 9ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اور یرمیہ 31 آیت میں ذکر ہے کہ وہی شریعت جو میں نے موسیٰ کو دی تھی جو کہ پتھر کی تختیوں پر لکھی تھی، اب سے تمہارے دلوں پر لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، نئے عہد نامے کا یہی مطلب تھا نا جو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے. کہ آئے میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے. خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی. خداوند پھر فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا کہ وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈال دوں گا، میں ان کے دلوں پر لکھوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. جب پہلی دفعہ قانون دیا گیا تو کہاں پر لکھا گیا تھا؟ تختیوں پر لکھا گیا تھا. لیکن یسوع کے لہو کے باعث ایسا ممکن ہوا کہ جب خدا کا روح عید پینتیکوس پر نازل ہوا تو وہی کلام اب ہمارے دلوں پر لکھ دیا گیا ہے. اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیا اگر تو ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اسی سے خدا کا کلام ہمارے دلوں پر لکھا جائے گا. آمین. سو یہ ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے دلوں پر لکھ دیا گیا. خدا کا روح اس لیے آیا کیونکہ لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں. اور مددگار کا کیا کام ہوگا کہ وہ تم سے مجھ سے لے کر خدا کے کلام کی باتیں تمہیں سکھائے گا. تو رول کو اس کا مطلب یہی تھا آنے کا کہ وہ خدا کے کلام کی باتیں سکھائے. جس طرح بنی اسرائیل کو پینتیکوست کے دن آج سے 3-4 ہزار سال پہلے جو ہے وہ شریعت ملی، اسی طرح وہ شریعت جو تھی وہ کلیسیا کے دلوں پر لکھ دی گئی جب پینتیکوست کی عید آئی اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور 120 کی جماعت وہاں پر کھڑی تھی اور 3000 کے قریب لوگ وہاں پر توبہ کر کے ان میں شامل ہو گئے. سو یہ 4 عیدیں ہو گئی ہیں پوری. ٹھیک ہے، اور یہی ریزن تھا کہ موسیٰ نے پہلی دفعہ تختیاں توڑی تھیں اور پھر دوبارہ تختیاں لے کر گیا. پہلی دفعہ خدا نے بنائی تھی تختیاں اور خدا نے لکھی تھی، اس کو موسیٰ نے کیا کیا؟ توڑ دیا. دوسری دفعہ خدا نے موسیٰ کو کہا تو تختیاں بنا کر لا اور میں لکھوں گا. ٹھیک ہے. سو پہلی جو تختیاں ملی ہیں وہ ہماری گناہ کی حالت کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب خدا نے ہمیں پیدا کیا تو خدا نے ہمارے اندر اپنے کلام کو رکھا، خدا کا کلام ہمیں سکھایا گیا، لیکن ہم نے گناہ کر کے اس کو توڑ دیا جس طرح موسیٰ نے تختیاں توڑ دیں. دوسری دفعہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اب تو تختیاں بنا کے لا اور میں لکھوں گا. سو جب ہم توڑ دیتے ہیں خدا کا کلام، جب ہم اپنے گناہ کے سبب سے خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں خود خدا کے پاس. تو یہ جو توبہ کر کے بپتسمہ لے رہے ہیں عزیز، یہ وہی کر رہے ہیں کہ اب یہ تختیاں بنا کر خدا کے سامنے لے کر جا رہے ہیں اور خداوند اپنے کلام کو ان کے دلوں پر لکھ دے گا. سو یہ ریزن تھا کہ موسیٰ نے تختیاں توڑی تھی اور یہ آگے جا کر پورا آنا تھا. اس کے علاوہ 3 عیدیں ابھی باقی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کون کون سی؟ ابھی عید خیام کا تو ذکر ہے اور 2 عیدیں تھیں جن کا، اور وہی عیدوں کو میں جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں سے آپ کو دکھاؤں گا. روش ہشانہ کی ایک عید ہے، نرسنگوں کی عید.
हम आपको पता है नरसिंगे पढ़ रहे हैं, 7 नरसिंगे, 6 तो हो गए हैं, अभी 7वां पढ़ना है। सो नरसिंगों की ईद जो है वो रोश हशाना जिसको कहते हैं, ये वो वक्त है जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और ये पूरी होगी। फिर योम कफारा की ईद है जिसको योम किपोर कहते हैं या कफारा की ईद, ठीक है, अटोनमेंट, डे ऑफ अटोनमेंट, ये एक ईद थी। अगर ये सारी ईदों की आपने डिटेल पढ़नी है तो आप लेविटिकस चैप्टर 23 में जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद 7वीं और आखिरी ईद होगी फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, ख़याम की ईद या खैमों की ईद, ठीक है। यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है हम उसको देखते हैं कि अंजीलें जो हैं, पहली 4 अंजीलें, वो पहली 3 ईदों को बताती हैं, ठीक है, उसकी फुलफिलमेंट की बात है। पहली 4 अंजीलें जो हैं वो पहली 3 ईदों की फुलफिलमेंट की स्टोरी है। बुक ऑफ एक्ट्स जो है वो ईद पेंटिकोस्ट की फुलफिलमेंट की स्टोरी है, ठीक है। और बुक ऑफ रेवलेशन जो है उसमें आखिरी 3 ईदों का जिक्र है। ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर वो ईदें जरूर पूरी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यीशु मसीह ने पहले भी ईदें पूरी की हैं, ठीक है। तो अगर वो की हैं तो फिर ये भी करेगा, तो अगर ये नहीं करेगा तो वो क्यों की, ठीक है। तो ये आकर जरूर करनी है। अब लोग कह सकते हैं कि योम कफारा तो पूरा हो गया, यीशु मसीह ने आकर कफारा तो दे दिया, यही सवाल ज़हन में आता है ना कि कफारा तो दे दिया, फिर कैसे वो पूरा करेगा? नहीं, वो कफारा जो दिया था अब यीशु मसीह को कुर्बान होने की तो जरूरत नहीं है। सो जो उसका ब्लड शेड वाला बिट है वो तो पूरा किया है खुदा यीशु मसीह ने। लेकिन योम कफारा में और ईद फसा में एक बहुत बड़ा फर्क था। ईद फसा के दौरान क्या था कि हर घर के पीछे हर इंडिविजुअल के लिए बरा लिया जाता था, लेकिन योम कफारा पर पूरी कौम के लिए एक बरा लिया जाता था। उस वक्त ईद फसा के टाइम पे हर कोई इंडिविजुअली खुदावंद के सामने आता था, ठीक है, पर्सनल लेवल पे आते थे। लेकिन जब योम कफारा आता है तो सारी कौम आती थी खुदावंद के सामने। ये भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखें कि जो ईमानदार है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई सऊदीया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, हम सब एक कौम के तौर पर भी खुदा के घर में नहीं हाजिर हुए, खुदा की हैकल में नहीं आए। जब मसीह आएगा तो लिखा है कि दुनिया के कोने कोने से लोग हवा में उड़कर आएंगे, जलाली बदन पाएंगे, और तब फिर एक कौम होगी, एक उम्मत होगी, एक चरवाहा होगा, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। सो योम कफारा की फुलफिलमेंट कब होगी? कि जब हम एज अ नेशन खुदावंद के सामने पेश किए जाएंगे। ईद फसा हमारे अंदर तब होती है जब हम एज अ पर्सन खुदावंद के सामने पेश किए जाते हैं। अभी हमें पर्सनल सेवियर की जरूरत है, तब हमें नेशनल सेवियर की जरूरत होगी, ठीक है। सो ये योम कफारा की फुलफिलमेंट है। लेकिन योम कफारा से पहले क्या है? रोश हशाना की ईद है, नरसिंगों की ईद है, ठीक है। नरसिंगों की ईद की फुलफिलमेंट कब होगी? कि जब आसमान पर नरसिंगे बजाए जाएंगे और क्या होगा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, जो मुर्दे हैं क्या है? जिंदा हो जाएंगे नरसिंगे की आवाज़ सुनकर। सो जब रैप्चर जिसको हम कहते हैं वो जो होगा, जो कि हम जैसा मैंने बताया कि मुसीबतों के बाद नरसिंगे जब फूंके जा रहे थे, तो जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे, ठीक है। और जब आसमान पर उठा लिए जाएंगे तो फिर हम नीचे आएंगे और क्या होगा कि बनी इस्राएल के मुल्क पर किसका कब्जा हो जाएगा? खुदावंद यीशु मसीह का कब्जा हो जाएगा, ठीक है। यरूशलेम के ऊपर तख्त लगेगा, पहाड़ों से जो मसीतें हैं वो सारी मस्जिदें उड़ा दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएगी, वहां पर खुदा का हैकल तामीर किया जाएगा और वहां पर खुदा का तख्त लगेगा और पूरी दुनिया से कौमें आएंगी यरूशलेम में ताकि खुदावंद के कलाम को सुन सके। लेकिन हम लोग जो कि अब ईमान लाए हैं, हम यीशु मसीह के साथ वहां पर क्या करेंगे? राज करेंगे। यीशु मसीह के साथ उसी की हैकल में हम क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि गैर कौमों में से वो अपने लिए लावी होने के लिए लेगा। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि वो अपने लिए काहिन लेगा गैर कौमों में से, हम लोगों में से। और लावी का घराना, हारून का घराना भी खिदमत करेगा, यहूदी लोग भी खिदमत करेंगे और हम लोग भी खिदमत करेंगे खुदावंद की हैकल में, ठीक है। और तब ईद कफारा जो है वो पूरी होगी। और आखिरी ईद जो पूरी होगी वो है खैमों की ईद, ईद क़याम, जब खुदा का खैमा, खुदा की हैकल, टैबरनेकल जो है वो हमारे दरमियान में लग जाएगा और 1000 साल बादशाही शुरू हो जाएगी, पूरी हो जाएगी वो ईद, ठीक है। तो अभी ये 3 ईदें जो है वो बाकी हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यीशु मसीह जो पैदा हुए थे वो ईद क़याम के दिन पैदा हुए थे।
اس کی ڈیٹیل میں اگلے سیٹرڈے یا اس سے میں اس کے بتاؤں گا، کیونکہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے گئے تو یہ میسج جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ اس سال جو ہے عید جو نرسنگھوں کی عید ہے وہ 24 سپٹمبر کو آ رہی ہے، سو آج جو ہے وہ 13 ہے، سو ہم ان کو منائیں گے اس سال، اور ایک یعنی کہ پورے دل کے ساتھ یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بہت سارے لوگ، جیسے میں فیس بک پہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ عیدیں منانی چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں ہم یہودی تو نہیں ہیں، ہم کیوں منائیں؟ لیکن ہم یہودیوں کی طرح نہیں منائیں گے، ہم یسوع مسیح کی یاد میں اور یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر منائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اب جیسے ہم عید فصح مناتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر مناتے ہیں، ہم کوئی بکرا تو نہیں لے کے آتے نا۔ اور یہودی بھی چاہیں تو وہ نہیں منا سکتے یہودیوں کی طرح، کیوں؟ کیونکہ ہیکل نہیں ہے، وہ کہاں سے لے کر آئے؟ اب یوم کفارہ والے دن کیا ہوتا تھا؟ یہودی بکرا لے کر آتے تھے یا برہ لے کر آتے تھے، اور کاہن جو تھا وہ اس برے کو قربان کرتا تھا، کیونکہ خدا نے کیا کیا کہ خدا نے ہیکل کو ریموو کر دیا۔ ٹھیک ہے، کہانت کہاں پہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہارون کے کاہن جو ہیں، ہارون کی نسل کے کاہن ابھی کہاں پہ ہیں؟ کسی کو نہیں پتا کہ وہ، اور ہوں بھی تو وہ کیسے کریں، کدھر جا کے جو ہے وہ منائیں؟ مذبح کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، عہد کا صندوق کہاں پہ ہے جس کے اوپر جا کر خون ڈیلا جاتا تھا ہر سال؟ وہ نہیں ہے۔ تو یہودی بھی چاہیں تو وہ نہیں منا سکتے عیدوں کو جیسے منانی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ایک دفعہ اس مذبح پر بہہ چکا ہے۔ اس کی ڈیٹیل کسی دن آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہ جو اصل عہد کا صندوق تھا جو کہ یرمیہ نے چھپایا تھا، وہ کس طرح اس پہاڑ کے نیچے تھا جہاں پر یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی، اور جب وہ پہاڑ تھڑکا تھا اور کس طرح یسوع مسیح کا لہو جو ہے اس مرسی سیٹ کے اوپر گرا تھا، اس کفارے کی جو سیٹ تھی اس کے اوپر یسوع مسیح کا لہو گرا تھا، اور پھر یسوع مسیح اپنا ہی لہو لے کر آسمان پر بھی گئے، اور انہوں نے آسمان کے اوپر جو اصل عہد کا صندوق ہے اس پر بھی اپنا خون انڈیلا تھا۔ یوم کفارہ والے دن کیا ہوتا تھا کہ کاہن سال میں ایک دن یوم کفارہ والے دن اس کے لیے وہ کھلا جاتا تھا، اور وہ پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور جا کر کیا ہوتا تھا کہ وہ لہو جو ہے وہ اور عہد کے صندوق کو دیکھ سکتا تھا۔ اور یہی چیز ہم مکاشفہ میں پڑھیں گے۔ اب ہم مکاشفہ میں آئیں گے اور یہ 10واں چیپٹر جلدی سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم 10واں چیپٹر پڑھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ 7ویں نرسنگے کی جو عید ہے وہ جب پوری ہو رہی ہے، نرسنگوں کی عید، 11ویں باب کی 15ویں آیت ہم پہلے پڑھیں گے، اس کو بعد میں ہم ڈیٹیل اس کی جانیں گے جب اس کا ٹائم آئے گا۔ تو یہ نرسنگوں کی عید کی فلفلمنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ لکھا ہے کہ جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ 24 بزرگوں نے جو خداوند کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا کہ آئے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے۔ مردوں کا انصاف کیسے ہوگا؟ جب مردے ان کو زندگی بخش دی جائے گی، ٹھیک ہے، مردے زندہ ہو جائیں گے، یہی ان کا انصاف ہے نا، کہ ہمیں ہمارے سر کاٹے گئے، ہمارے لوگوں کو عراق میں اور جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، کسی کو تلوار سے مارا جا رہا ہے، کسی کو گولیوں سے۔ تو مردوں کا انصاف کیسے ہوگا؟ کہ جن کی زندگی جو تھی لے لی گئی ان سے ناانصافی کے ساتھ، ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اور لکھا ہے کہ تیرے بندوں، نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔ اب نبی اور مقدس تو ہمیں پتہ ہے، اور یہ چھوٹے بڑے ہم جو لوگ ہیں سارے نبیوں کے ساتھ۔ اور لکھا ہے کہ زمین کے تباہ کرنے والوں کو کیا کیا جائے؟ تباہ کیا جائے۔ وہ وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ برا وقت آ رہا ہے، لیکن وہ بھی وقت آئے گا جب یہ نرسنگوں کی عید پوری ہوگی اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ لکھا ہے خدا کا جو مقدس آسمان میں وہ کھولا گیا، اور وہاں پر اس کے مقدس میں اس کے کیا نظر آیا؟ عہد کا صندوق نظر آیا۔ یہ اصل والا عہد کا صندوق ہے۔ جب سے یرمیہ نبی نے سلیمان بادشاہ کی جب ہیکل تباہ ہوئی تھی دانیل وغیرہ کے دور میں، جب نبوکت نظر آیا تھا اور اس نے آ کر 586 BC میں بیفور کرائسٹ بنی اسرائیل کے ملک پر حملہ کیا تھا، تو سلیمان کی ہیکل کو اس نے تباہ کر دیا تھا۔ تب یرمیہ نبی نے کیا کیا تھا کہ عہد کا صندوق اور یہ ساری چیزیں جو تھی چھپا دی تھی، تب سے لے کر آج تک وہ کسی کو نہیں ملا۔ اس کے لیے خدا کا یہ ریزن تھا
کیونکہ اصل عہد کا صندوق جو ہے وہ اب آسمان میں، اور وہ جب خدا کی ہیکل جب بنائی جائے گی تو وہ وہاں پر رکھا جائے گا. اور یہ جو ہے یہ نرسنگھوں کی عید، اور پھر کیا ہے کہ یوم کفارہ کا دن ہوگا، کیونکہ جب دروازہ کھولے اگر عہد کا صندوق نظر آئے، وہ کیا ہے کہ جب مردے زندہ ہو کر خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو یوم کفارہ کا دن پورا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا کفارہ دیا گیا. اور اس عہد کے صندوق کو جب دنیا دیکھے گی تو اس پر ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی یوم کفارہ والے دن. کیا ہوگا کہ عہد کے صندوق پر ایک خون کا سٹین جو ہے وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کو وہ دکھایا جائے گا کہ یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے تاکہ یوم کفارہ کی فلفلمنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، 10ویں باب میں جائیں گے. لکھا ہے کہ میں نے ایک اور زور آور فرشتے کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا. اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند تھے. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اور اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں پاؤں خشکی پر. ایک چیز میں بتاتا چلوں، یہ جو فرشتہ ہے یہ بہت بڑا فرشتہ ہے. موسٹ پروبیبلی یہ میکائیل کی تصویر ہے جو خدا کا جنگجو فرشتہ ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ جو یہوہ وٹنس والے لوگ ہیں یہ اس کو یسوع مسیح بتاتے ہیں. یہوہ وٹنس والے آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ انسان تھے، خدا نہیں تھے. اور کیا ہوا کہ ایونچولی وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میکائیل فرشتہ بن گئے یا فرشتہ بن گئے، اور یہ اس آیت کو مس یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی رانگ ٹرانسلیشن کو وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یسوع مسیح نہیں ہے، یہ بادل کے اوپر جو آ رہا ہے بادل کو اوڑے ہوئے یہ میکائیل فرشتہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میکائیل فرشتہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کا انصاف ہونے لگا اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی. میرے ساتھ دیکھیں دانیل کی کتاب اس کا 10واں باب. یہ سٹوری وہ ہے جب دانیل دعا کر رہا تھا بنی اسرائیل کے لیے. 21 دن تک وہ دعا کرتا رہا اور آسمان پر جبرائیل فرشتے میں اور فارس کا جو فرشتہ جو کہ گرایا ہوا فرشتہ ابلیس کا فرشتہ تھا، فارس کا پرنس جو تھا، پرنس آف پرشیا، ان کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی. اور کیا ہوا کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، پر جبرائیل نے دانیل کو یہ بتا رہا ہے کہ فارس کی مملکت کے موکل نے یعنی پرنس آف پرشیا نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. ابلیس کا وہ فرشتہ تھا. اور پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں ہے میری مدد کو پہنچا، اور لکھا ہے کہ میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. اور پھر آگے جا کر جبرائیل کہہ رہے کہ میں آیا ہوں اور اب میں تجھے ساری یہ بات بتا رہا ہوں. اور پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے. سو اسرائیل کا موکل کون ہے یا اسرائیل کا پرنس کون ہے جو اسرائیل کی حفاظت کی؟ کیونکہ ہر قوم کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں خدا نے، اور اس طرح ابلیس نے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس قوم کے خلاف جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا کا فرشتہ جو اسرائیل کی قوم اور ایمانداروں کے اوپر، یعنی ہم لوگ بھی جو روحانی طور پر بنی اسرائیل میں شامل ہیں، ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ آخری زمانہ میں میکائیل فرشتہ کر رہا ہے. اور اس کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ 10ویں باب میں مکاشفہ میں لکھی ہے کہ میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان پر سے اترتے دیکھا اور اس کے سر پر دھنک تھی، یعنی کہ رینبو ہے اس کے سر پر، اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے، خدا کا وہ فوجوں کا سپہ سالار ہے بیسیکلی میکائیل، اور اتنا جلالی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ابراہیم کے پاس وہاں پر خدا یسوع مسیح آتے ہیں اور ساتھ میں میکائیل اور جبرائیل آتے ہیں تو وہاں پر انسانی شکل میں اپنے آپ کو ڈم کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے فل گلوری میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور لکھیں کہ اتنا چہرہ اس کا روشن ہے کہ آفتاب کی مانند ہے، سورج کی طرح، یعنی اس کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا. اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند ہے اور وہ میسو ہے سائز میں. اور لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اور اس نے اپنا دائنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں پاؤں خشکی پر. یہ جو کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جو کہ کھولنے کی، جس کی مہریں کھولی گئی تھی پچھلے چیپٹرز میں. شریعت کی یہ بک ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہار ہے شریعت کا. اور لکھا ہے کہ اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں. اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے یہ آواز سنی کہ جو باتیں گرج کی، یعنی کہ جو تھنڈرز ہیں، 7 تھنڈرز ان کو کہتے ہیں، ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر.
اور جس فرشتہ کو میں نے آسمان اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اب یہ جو 7 تھنڈرز ہیں، یہ 7 تھنڈرز ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ فلفلمنٹس ہیں ان 7 عیدوں کی، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں عیدوں کا کیوں میں اتنا لمبا آپ کو بتا رہا تھا، کیونکہ یہ ان عیدوں کی فلفلمنٹس ہیں۔ یہ جو 7 عیدیں خدا نے دی ہیں ان کی فلفلمنٹ کی سٹوری جو ہے وہ یوحنا کو بتائی جا رہی ہے، لیکن خدا نے کہا کہ ان کو نہ لکھ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پوری ہوں گی تو لوگوں کو نظر آئیں گی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے مرنے کی بات بھی جو تھی وہ نہیں لکھی گئی تھی کلام میں۔ اگر ابلیس کو پتہ ہوتا کہ اس کے مرنے سے کفارہ ہو جائے گا تو اس کو کبھی نہ مرنے دیتا۔ یہ ایک ایسا سیکرٹ تھا جو کہ ایک سیکرٹ رکھا گیا پرانے عہد نامہ میں، حالانکہ لکھا بھی گیا ہے، اس کے موت کا ذکر بھی ہے، لیکن ابلیس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے جو ہے وہ یہ ہوگا۔ تو عیدوں کی باتیں ہیں جو فلفلمنٹس ہیں، وہ ابلیس کو اور اس کی قوتوں کو نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے ساری بائبل آتی، انہوں ساری نہیں آتی، وہ اس کو مس یوز کرتا ہے، خدا کے کلام سے وہ نفرت کرتا ہے بیسیکلی۔ تو بائبل جو ہے وہ خدا کے جو روح کی ہدایت ہوتی ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ابلیس جو ہے اس سے نفرت کرتا ہے، اور ابلیس میں خدا کا کلام نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ خدا کے کلام سے وہ بھاگتا ہے۔ اور یہی چیزیں یہاں پر لکھا ہے کہ اس اینجل نے یوحنا کو یعنی جان کو کہا کہ وہ چیزیں نہ لکھ، کیونکہ وہ چیزیں پوری ہوں گی، سو ان کو لکھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ 5ویں آیت میں کہ جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا یعنی میکائیل، اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور وہ جو عبدالبا زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے چیزیں اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی۔ سو اینجل نے کیا کیا ہے؟ میکائیل فرشتہ نے یسوع مسیح کے نام کی وہاں پر قسم کھائی ہے۔ تو اگر یہ اس کی قسم کھا رہا ہے کریٹر کی، یعنی یسوع مسیح میں سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں نا، اور آسمان اور زمین اور سمندر کا ہر ایک کا گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، تو پھر یہ یسوع مسیح کیسے ہو سکتا ہے یہ رشتہ؟ سو یہ جو یہوہ وٹنس والے ہیں ان کو یہاں سے جواب مل جاتا ہے کہ یہ یسوع کی قسم کھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اینجل ہے، یسوع مسیح نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ اب دیر نہیں ہوگی، اور اس جہاں پر جو ایکچول یونانی میں لکھا ہے اس کا ایکچول میننگ ہے کہ اب اور زمانہ نہیں ہوگا، یعنی کہ جو ٹائم ہے وہ فنش ہو گیا ہے، the time has come to an end، ٹھیک ہے؟ اور مہلت نہیں دی جائے گی، that's it۔ پیالہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا، 7واں نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جانے والا ہے، اور جس نے جو کیا وہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی بھائیوں نے بہنوں نے بپتسمے کا ڈیسیجن لیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے اور وہ لے رہے ہیں بپتسم، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ وقت آ گیا تو لکھا ہے کہ اب اور دیر نہیں ہوگی، جیڑا بچ گیا وہ بچ گیا، جیڑا نہیں بچیا وہ نہیں بچیا، ٹھیک ہے؟ سو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ڈینجرس سچویشن ہے، یعنی کہ جو غیر قومیں ہیں، ابلیس ہیں، مخالف مسیح، اس کی فوجوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہم لوگ جو کلام کو سنتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اب دیر جو ہے وہ نہیں ہوگی، ٹائم ختم ہو گیا، گھڑی جو ہے وہ اس کے اوپر اور زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ٹائم نہیں رہا، خداوند کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے 7ویں آیت میں، بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندہ نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ یہ جو 7 تھنڈرز ہیں اور اس کے ہاتھ میں جو شریعت کی کتاب ہے وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، 7 عیدیں جو ہیں وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جس آواز کو دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کہا کہ جا اور اس کے فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ پس میں وہ چھوٹی کتاب اس کے فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا، اور وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی تھی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ جو ہے وہ کڑوا ہو گیا۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھ سے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں حزقیل کی کتاب اور اس کا 2 باب
اور اس کی 8ویں آیت. لکھا ہے کہ اے آدم ذات تو میرا کلام سنو اور تو سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کرنا بلکہ اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اس میں کتاب کا تمار ہے. میں نے اسے کھول کر اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا. اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے بتایا تھا پچھلے چیپٹرز میں کہ واحد شریعت کی کتاب تھی جو اندر اور باہر دونوں طرف کی لکھی ہوئی تھی. اور اس میں نوح اور ماتم اور آہو نالا مرقوم تھا. پھر اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد جو تو نے پایا سو کھا، اس تمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر. تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ مجھے تمار کھلایا. پھر اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد اس تمار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے. تب میں نے اسے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا، لیکن پیٹ میں کیا ہو گیا؟ کڑوا ہو گیا. اب یہ جو منہ میں میٹھا ہے یہ پہلی آمد کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یسوع مسیح جب آئے تو خدا کی شریعت کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور پیٹ میں جو کڑوا پن ہے وہ آخری زمانے کی لعنت کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب اس کو کھایا گیا، جب اس کو ریسیو کیا گیا، جنہوں نے ریسیو کیا ان کو تو وہ میٹھا لگا. ٹھیک ہے. ان کے منہ میں، کیونکہ تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیرین ہے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. تیرا کلام میٹھا ہے، لیکن جو اس کو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے وہ کڑوا ہوگا. اور پیٹ میں جو کڑوا پن ہے وہ آخری زمانے کی لعنت کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہ ہم سب کو اس کلام کو لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آموس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب قحط پڑے گا تو خدا کے کلام کا بھی قحط پڑے گا. لوگ بھاگیں گے ادھر سے ادھر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی خدا کا کلام بتائے، لیکن خدا کا کلام سنانے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو اس کتاب کو لیں اور اس کو ہم کھا جائیں، کیونکہ یہ ہمارے منہ میں تو میٹھا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ ہمیں ضرور ہے کہ لوگوں کو اس کڑواہٹ، اس لعنت کے بارے میں بھی بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے دنیا میں. اور جیسا حزقیل کو دیا گیا، جیسا یوحنا کو دیا گیا، زکریا کو بھی دیا گیا اسی طرح کتاب کھانے کو، مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ نبوت کر سکیں. کھا جائیں اس کلام کو. ٹھیک ہے. پڑھ کے مکا دے، کوٹ کے پی جاؤ. ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ اس کو سنانا ہے ہم نے. سو یہ 10ویں باب کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے. میں نے جیسا بتایا ہے کہ یوم کپور جو ہے فرائیڈے 3 اکتوبر کو ہے. سو جو وہ سیٹرڈے ہوگا اس دن جو ہے وہ اس عید کو منایا جائے گا. اور اس کے بعد ہم 8 اکتوبر کو جو ہے وہ وینسڈے ہے، عید خیام ہے. سو ہم 11 اکتوبر کو کیا کریں گے کہ عید خیام کی جو ہے وہ سیلیبریشن کریں گے، اور یسوع مسیح کی آمد اور بادشاہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کریں گے. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم بتا دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا اچھے لیول پہ کیا جائے. ان کو گوروں کو بھی بلایا جائے تاکہ وہ بھی دیکھیں اور وہ بھی اس خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. سو اس کی اسٹڈی اور ڈیٹیل آپ کو بتاتا رہوں گا، جاری رہے گی. سو گاڈ بلیس یو اینڈ کیپ یو. خداوند آپ کے ساتھ. آمین. ہاللیلویا.